बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में फर्स्ट ईयर उर्दू के सबक तारीख़ का कफ़न के चौथे हिस्से के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सबक तारीख़ का कफ़न इसकी मश्क को सॉल्व करेंगे। तो ये जैसा कि आपको मालूम है कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की जो एक्सरसाइज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो आज हम फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और अगले लेक्चर में हम पंजाब बोर्ड वालों के लिए जो एक्सरसाइज है उसको अलग से लेक्चर में सॉल्व करेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 3 तारीख़ का कफ़न, इसके मश्क़ी सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। ये लेक्चर वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो पंजाब बोर्ड वालों के लिए अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलें बच्चों, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम मश्क़ी सवालात को देखते हैं। हमारे पास पहला सवाल है कि मुसन्निफ़ की तकनीक और मकसद और असलूब पर मबनी तर्जुल सवालात के जवाब दें। यहाँ पहला सवाल है, अमर जलील की इब्तदाई तालीम के मुतालिक आप क्या जानते हैं? ये बात मैं आपको इस सबक के पहले लेक्चर में भी तफसील से बता चुका हूँ। तो इसका जवाब है, अमर जलील की इब्तदाई तालीम कराची में हुई थी। वो एक मुतवसत तबके से के घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ कराची शहर से किया था। सवाल नंबर 2, अमर जलील की तख्लीक़ात के अमूमी मौज़ूआत क्या हैं? यानी अमर जलील जो अफ़साने, कहानियाँ, नावल लिखते हैं तो उसका टॉपिक ज़्यादातर किस टॉपिक पर वो लिखते हैं? तो इसका जवाब है कि अमर जलील की तख्लीक़ात ने आम तौर पर समाजी नाइंसाफ़ी यानी सोसाइटी में किसी से ज़्यादती हो रही है, तबक़ाती तफ़रीक़ मतलब सोसाइटी में अमीर और गरीब का फ़र्क, इंसानी हकूक़ और माशरती मसाइल को मौज़ू बनाया गया है। सोशल इश्यूज़, उनके अफ़साने इंसानी फ़ितरत, जज्बात और माशरती नाहमवारियों की अक्कासी करते हैं। सोसाइटी में जो अनबैलेंस है उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगला सवाल नंबर 3, शीदी पहली सफ़ में जाने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्यों वो फर्स्ट रो में जाना चाहता था? तो इसका जवाब है, शीदी का इसरा था वो पहली सफ़ में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ेगा क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ बराबरी का हक़ रखते हुए नमाज़ अदा करे। इसका मकसद अपनी खुदी और ख़ुद एतमादी का इजहार करना था। सवाल नंबर 4, इस जुमले की वजाहत करें, मैं अयाज़ हूँ, मैं एक ही सफ़ में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूँगा। अब यहाँ इस जुमले के 2 मतलब हो रहे हैं, तो हम इसका जवाब देखते हैं। तो इस जुमले का एक मतलब तो ये है कि शीदी अपनी हकीकी शिनाख्त बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि मेरा नाम अयाज़ है, मैं महमूद के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, और उसकी ख्वाहिश है कि महमूद साहब के साथ पहली सफ़ में खड़ा होकर नमाज़ पढ़े। ये इसका ज़ाहिरी मतलब है। और दूसरा मतलब जो बातिनी, जो हकीकी मतलब है, दूसरा मतलब ये है कि वो अयाज़ यानी ग़ुलाम है और महमूद यानी आका के साथ बराबरी की सतह पर खड़ा होना चाहता है। सवाल नंबर 5, आप क्या समझते हैं, शीदी की जगह अगर कोई अमीर कबीर शख्स नमाज की सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता तो आवाम का रद्द अमल ऐसा ही होता। यानी शीदी की जगह कोई और बंदा सफ़े तोड़ कर आगे फर्स्ट रो की तरफ जा रहा होता तो पब्लिक क्या करती उसके साथ? तो इसका जवाब है कि शीदी की जगह अगर कोई अमीर कबीर शख्स नमाज की सफ़ों को चीरता आगे बढ़ रहा होता तो अवाम का रद्द अमल मुख्तलिफ होता। लोग उसके साथ एहतराम के साथ पेश आते, उसे रोकने की कोशिश ना करते। सवाल नंबर 6, मामू खान मोची ने किस हकीकत से पर्दा उठाया? किसी नहीं, किस हकीकत से पर्दा उठाया? तो इसका जवाब है कि मामू खान मोची ने यह हकीकत बयान की कि शीदी कोई चोर या जेब कतरा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ शीदी है। उसने लोगों को बताया कि शीदी ने एक बेज़र और मासूम इंसान है और उसके साथ नरमी बरतनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद सवाल नंबर 2 कह रहा है, पहली कतार में मुल्क की नामी गिरामी और जानी पहचानी शख्सियत। अच्छा, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पहली कतार और यहाँ से लेके मैं दुश्वारी महसूस कर रहे थे। आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में ये पैराग्राफ देख सकते हैं या सबक में भी ये पैराग्राफ है तो देख सकते हैं। तो आप उस पैराग्राफ को बुक खोल कर सामने रख लें और उसके बाद हम आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है।
کہہ رہا ہے سبق کا بالا حصہ سن کر اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ افسانے کی پوری کہانی کے اہم نکات جانیے یا اہم نکات بتائیں۔ یعنی یہ اوپر والا حصہ، پہلا حصہ سبق کا جو ہے یہ آپ نے سن لیا ہے، اب آپ پوری اسٹوری جو ہے سنائیں۔ تو یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ سوال تو نہیں ہے، لیکن چلو میں آپ کو اس سبق کے جو پورے اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، تاریخ کا کفن کے اہم نکات، امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں، تو ان پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یعنی آپ اپنے ذہن میں جو کہانی ہے اس پورے سبق میں کیا ہوا اس کو بیان کریں۔ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں۔ عید کی نماز سے قبل ایک شیدی جو کہ بہت غریب اور بوسیدہ کپڑوں مطلب پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، آخری صف سے اٹھ کر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اگلا سین، شیدی آگے بڑھنے پر لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ شیدی کو ناپسندیدہ جملے کہہ کر اور کبھی جسمانی طور پر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی صف میں شہر کی نامور شخصیات موجود ہیں، جن میں محمود صاحب شامل ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے سادہ کپڑوں میں حفاظتی عملہ بھی موجود ہیں۔ اچانک شیدی بڑی چھلانگ لگا کر پہلی صف کی طرف بڑھتا ہے، جس پر حفاظتی عملہ فوراً حرکت میں آتا ہے اور اسے قابو کر لیتا ہے۔ شیدی کو گرفتار کر کے عیدگاہ سے باہر لے جایا جاتا ہے، اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ تمام تشدد اور مار پیٹ کے باوجود شیدی یہی کہتا ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ آخر میں شیدی کہتا ہے وہ ایاز ہے، اس لیے محمود کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اور یہ پورا سبق جو ہے یہاں ہم نے مکمل کر دیا، پورے سبق کے یہ مین پوائنٹس ہیں۔ اچھا، اب آگے آ جائیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کہہ رہے ہیں امر جلیل کے افسانوں کی کتاب تاریخ کا کفن۔ تاریخ کا کفن اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے تمام افسانوں کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب آپ لے لیں، آپ ریڈ کریں، اس میں بہت سے افسانے ہیں۔ اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے کہہ رہا ہے بالخصوص تاریخ کے کفن کو غور سے پڑھیں۔ یہ افسانہ ہے تاریخ کا کفن، اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے فہم مطلب سمجھ کا، فہم کا اظہار کرتے ہوئے ذاتی مطلب پرسنل اور معاشرتی مطلب سوشل زندگی سے تعلق قائم کریں۔ یعنی آپ اس افسانے کو پڑھ کے اپنی پرسنل لائف سے اس کا ایک ریلیشن بنائیں اور ایک سوشل لائف سے اس کا ریلیشن بنائیں کہ ہمیں اس طرح کی صورتحال درپیش آ جائے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ یعنی ایسی سچویشن اگر آ جائے تو ایز اے پرسن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایز اے سوسائٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس افسانے کو پڑھتے ہوئے امر جلیل کے ادبی اسلوب اور اس کے امتیاز کا فہم حاصل کریں اور اسے دیگر ساتھی طلبہ کے سامنے بیان کریں۔ تو اب ہمیں اس کا ایک جواب آپ اپنے ورڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کو جو بات سمجھ آئی ہے، جو میسج سمجھ آیا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں پرسنل لائف میں اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو میں کیا کروں گا اور ہماری سوسائٹی کو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ اور امر جلیل کا کوئی تعارف آپ کو ذہن میں آیا ہوگا تو اس کو آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ تو ایک ڈیمو جواب میں آپ لوگوں کے لیے تیار کرتا ہوں، یہ ہے ذاتی زندگی میں فہم، پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی میں اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم خود کو کسی ایسی صورتحال میں پائیں جہاں کسی فرد کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو ہمیں اس کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ معاشرتی زندگی میں فہم، معاشرتی زندگی کی سطح پر اس کہانی کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں چاہیے ارد گرد موجود طبقاتی فرق ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہر انسان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ رد عمل، اگر ہمیں افسانہ تاریخ کا کفن جیسی صورتحال درپیش آئے تو ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، ہر فرد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، اور معاشرتی سطح پر ایسی برائیوں کے خلاف کام کریں، لوگوں میں شعور بیدار کریں، اگر ممکن ہو تو قانونی مدد فراہم کریں تاکہ مظلوم کو انصاف مل سکے۔ اچھا، امر جلیل کا اسلوب اور اس کا امتیاز۔ امر جلیل کا اسلوب حقیقت پسندانہ، براہ راست اور مؤثر ہے۔ وہ سادہ اور صاف زبان استعمال کرتے ہیں جو قارئین کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ان کے افسانے معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کی زندگیوں اور ان کی مشکلات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کی تحریر ہر طبقے کے قاری کے لیے قابل فہم اور متاثر کن ہوتی ہے۔ اچھا، سوال نمبر 5،
افسانہ تاریخ کا کفن آپ نے پڑھا، اس میں موجود مدرجہ ذیل معلومات اخذ کر کے انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اب یہ افسانہ آپ نے پڑھا ہے تو اس میں یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ میرا پہلا لیکچر آپ لوگ دیکھ لیں جس میں میں نے اس سبق کا تعارف کروایا تھا، تو وہاں یہ باتیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ کہتا ہے لوگ کیوں جمع ہو گئے تھے، لوگوں کے لباس کے مختلف رنگ کیوں تھے، شیدی کے حوالے سے ایکٹر چھاپ نوجوان اور ادھیڑ عمر شخص۔ اچھا یہ کچھ سوالات ہیں، نیچے میں 1 بائی 1 ان کے جوابات آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا سوال، لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ۔ لوگ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عید گاہ میں اتنے لوگ جمع تھے، کیوں جمع تھے؟ تو نماز پڑھنے جمع تھے۔ لوگوں کے لباس کے ڈفرنٹ کلر کیوں تھے؟ تو عید کی نماز کے موقع پر کراچی مختلف علاقوں سے لوگ عید گاہ میں جمع ہوتے تھے۔ ہر علاقے کی ثقافت مختلف تھی، اس لیے جب سب نے اپنے اپنے ثقافتی رنگ پہنے ہوئے تھے۔ شیدی کے حوالے سے ایکٹر صاحب نوجوانوں اور ادھیڑ عمر شخص۔ شیدی جب اپنے خوش بال ویرانہ آنکھیں کمزور بدن کے ساتھ عیدگاہ میں نمودار ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو ایکٹر صاحب نوجوانوں کی ٹولی اس کی کالی رنگت کا مذاق اڑاتی ہے، تو ایک ادھیڑ عمر شخص جو اونگ رہا تھا نوجوانوں کو 30 مار خانے دکھانے سے منع کرتا ہے۔ ماموں خان موچی اور حفاظتی عملے کا رد عمل کیا تھا؟ تو جب شیدی پہلی صف کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو لوگ اسے قابو کر لیتے ہیں۔ اس وقت ماموں خان موچی لوگوں کو بتاتا ہے کہ شیدی چور نہیں ہے، لیکن اسے دھکے دے کر وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمازیوں کا جائے نماز کے قریب جوتے رکھنے کی وجہ، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو نمازی اپنے جوتے مسلح کے قریب اس لیے رکھتے ہیں تاکہ انہیں چوری ہونے سے بچایا جا سکے۔ اچھا، سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ و تراکیب، محاورات، مرکبات کو استاد محترم یا استاد صاحبہ کی مدد سے انہیں سمجھنے اور برمحل استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ الفاظ و تراکیب ہے، کچھ محاورات ہیں، کچھ کمپاؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی میں کوئی ان کے جملے آپ کو بنا دوں گا تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، جملے ان کے ہیں، یہ الفاظ و تراکیب ہے، 1 بائی 1 ہم ان کے جملے بناتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت زیادہ الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے خدمت اقدس۔ خدمت اقدس کا مطلب ہے عزت دار یا مقدس شخصیت کے سامنے حاضر ہونا۔ فرید روزانہ بابا صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا یا تحقیر کرنا، تو استاد کی بات کا استہزاء کرنا طلبہ کے شایان نشان نہیں ہے۔ پھر ہے ردائے مبارک۔ ردا چادر کو کہتے ہیں۔ ردائے مبارک کا مطلب ہے کسی بزرگ یا نبی کی چادر۔ حضرت کی ردائے مبارک کو تبرک سمجھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ اگلا لفظ ہے ظلم ڈھانا۔ ظلم ڈھانا کا مطلب ہے حد سے بڑھ کر زیادتی کرنا یا کسی پر ظلم کرنا۔ تو یہ ہو گیا حکومت نے معصوم عوام پر جو ظلم ڈھایا وہ ناقابل معافی ہے۔ اگلا لفظ ہے ناک میں دم کرنا، یعنی بہت زیادہ تنگ کرنا یا پریشان کرنا۔ بچوں نے شور مچا کر سب کی ناک میں دم کر دیا۔ اگلا لفظ ہے ایک دھپے کی مار ہونا۔ دھپا تھپڑ کو کہتے ہیں، تو ایک تھپڑ کی مار ہونا یعنی بہت کمزور ہونا، تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک دھپے کی مار ہے، لڑائی کیا لڑے گا۔ حد تیری ایسی تیسی، غصے یا حیرت کے اظہار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تم نے میری گاڑی کو ٹکر ماری، حد تیری ایسی تیسی۔ اگلا لفظ ہے ٹوٹی بچہ۔ ٹوٹی بچہ چاپلوس، ہر وقت خوشامد کرنے والا، اس کو ٹوٹی بچہ کہتے ہیں۔ منگو اپنے ٹانگے پر بیٹھنے والے وکیلوں کو انگریزوں کا حامی ہونے کی وجہ سے ٹوٹی بچہ کہتا تھا۔ اکڑ فوں غرور و تکبر کو کہتے ہیں۔ امیر ہونے کی وجہ سے اس کی اکڑ فوں دیکھنے کے لائق ہیں۔ اڑتی نگاہ ڈالنا، سرسری یا تحقیر آمیز نظر ڈالنا۔ اس نے مجھ پر ایک اڑتی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ بھانت کے یعنی مختلف قسم کے، بازار میں بھانت کے لوگ خریداری کر رہے تھے۔ چٹکی کاٹنا، کسی کو مذاق میں ہلکی سی چوٹ دینا۔ شرارت کرنے پر اسلم نے چھوٹے بچے کی چٹکی کاٹی۔ ایکٹر چھاپ نوجوانوں کی ٹولی، فلمی انداز اپنانے والے لڑکوں کا گروہ۔ محلے میں ایکٹر چھاپ نوجوانوں کی ٹولی ہر وقت ہیرو بننے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اب یہ لفظ آ گیا بشنی، اور یہ پتہ نہیں ہے کس نے ایڈ کر دیا ہے۔ یہ تو ایک بہت غیر مہذب لفظ ہے جس کا نہ میں معنی بنا سکتا ہوں
اور نہ میں کوئی جملہ بنا سکتا ہوں۔ میرے خیال میں بک ایکسرسائز لکھتے ہوئے یہ لفظ غلطی سے ایڈ کر دیا گیا ہے، تو اس کا جملہ ہم نہیں بنائیں گے، اس کو ہم اسکپ کر دیں گے۔ اگلا لفظ ہے لفنگا، آوارہ بدتمیز۔ محلے کے باہر کچھ لفنگے لڑکے کھڑے ہو کر راہگیروں کو تنگ کر رہے تھے۔ فرش گزی ہونا، زمین پر بیٹھ جانا، عاجزی سے بیٹھنا۔ ایک بزرگ عالم دین فرش گزی ہو کر طلبہ کو درس دے رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا، اور اس سبق کے چاروں لیکچر جو ہیں مکمل ہو گئے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آگے مزید سبق جو ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کو ریپرزینٹ کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔